جی हाँ, بعज़ मरीज़ों ने क्वेश्चन किया कि हम रोज़ा रख लेते हैं लेकिन दरमियान में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो क्या रोज़े छोड़ दें या क्या करें? देखिए, इनके लिए मशवरा ये है कि आप रोज़ा रखें। अगर खुदा न खास्ता दरमियान में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आप तोड़ दें। आपके तोड़ने का कोई गुनाह नहीं होगा और इस पर कोई कफ़ारा नहीं होगा। आइंदा फिर जब रमज़ान ख़त्म हो जाए कि रोज़े की क़ज़ा है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की बरकत, सब्र और शिफा अता फ़रमा दे और आप कंटिन्यूसली रोज़ा पूरा कर लें। इसलिए रखें ज़रूर, छोड़ें नहीं। अच्छा अच्छा, मुझसे एक सवाल ये भी था कि ज़ौफ़ आ रहा है तबीयत में, वो कहते हैं कि मैं फ़राइज़ जो है वो तो मैं खड़े होकर पढ़ लेता हूँ, लेकिन दीगर नमाज़ें और बतौर ख़ास वितर के लिए उन्होंने पूछा कि क्या वो कुर्सी पर बैठकर या ज़मीन पर बैठकर पढ़ सकते हैं? इसके हवाले से क्या आपको? देखें, वितर और फ़र्ज़ का वैसे एक ही हुक्म होता है कि दोनों खड़े होकर पढ़ने होते हैं। लेकिन अगर सही शरई उज़्र है कि चक्कर आ रहे हैं या घुटनों में दर्द हो रहा है, पाँव में शदीद किस्म का पेन है या तबीयत इतनी ख़राब है कि खड़े होकर आदमी हिम्मत नहीं हो पा रही, तो फिर तो वितर क्या फ़राइज़ के अंदर भी आदमी को रियायत मिलेगी। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं, फ़र्ज़ खड़े होकर पढ़ लें और वितर में ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बैठ के पढ़ लें, इंशाअल्लाह हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आपकी कॉल्स को भी लेंगे और आपके सवालात को भी शामिल करेंगे। एक और सवाल मुफ्ती साहब से शामिल करते हैं। वो सब विरासत के हवाले से बड़े मसाइल नज़र आते हैं, तो अगर वालिदैन नहीं हैं तो अब उनमें बच्चों में यानी उनके औलादों में किस तरीके से उसकी विरासत को तकसीम किया जाए, इसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। देखिए, अगर लड़का लड़की दोनों हैं तो कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़के के लिए दो लड़कियों के बराबर हिस्सा है। जैसे एक बेटा है एक बेटी, तो लड़का दो लड़कियों के बराबर होता है, तो उसके कुल टोटल 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से लड़के के पास और 1 हिस्सा बच्ची के पास है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, ठीक है। मज़ीद आपके पास जो सवाल है मैं चाहता हूँ सब उधर ही से हम कशीद कर लें। जी हाँ, ज़कात के कुछ मसाइल लोगों ने मालूम किए थे कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास सोना था और हमने पिछले साल की ज़कात अदा नहीं की थी, तो अब उसी सोने पर 1 साल और गुजर गया है, तो क्या हुक्म शरअ होगा इसका? देखें, इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो जो पिछली ज़कात है ना, अब इस पहले सोने की कीमत निकलवा लें, फिर पिछली ज़कात इसमें से माइनस कर लें। अगर माइनस करने के बाद इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर बचती है तो फिर ज़कात बनेगी। अगर निसाब कम हो जाता है तो फिर नहीं बनेगी। ये उस यानी अगर सोना है, मसलन सोने के अंदर से आप इसमें एक ये हुक्म होता है कि अगर सोना सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं है और पिछली ज़कात निकाल दें तो लाजिम सोने की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फिर ज़कात इसमें इस साल नहीं बनेगी। हाँ, अगर दीगर और माल है इसके साथ मिलाकर फिर पिछले निकालने के बाद भी अगर निसाब बाकी रहता है तो फिर इसकी ज़कात बनेगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि साल ब साल ज़कात निकालें, और अगर पिछले साल की आप निकाल रहे हैं तो फिर किसी अच्छे आलिम से मशवरा ज़रूर कर लें कि बाज़ औक़ात पिछले साल की ज़कात निकालने के बाद मौजूदा साल की ज़कात नहीं बन रही होती। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और भी आया था कि मस्जिद में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, मुसल्ले हैं या और दीगर कारपेट्स वगैरह हैं, मस्जिद में दूसरा नया सामान आ जाता है, तो पुराने वाले के मसारिफ किस तरह किए जाएँ, वो किस तरह इस्तेमाल किए जाए, उसके हवाले से। जिसमें 2 चीज़ें होती हैं कि अगर कोई करीबी ऐसी मस्जिद है कि जिसमें इसी सामान की ज़रूरत है और वहाँ पे इतने फंडिंग वगैरह नहीं होती, तो वहाँ आप डोनेट कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि दूसरी जगह भी नहीं है, फिर अगर ख़राब होने का नहीं है तो महफूज रखें, वरना सेल करके उसका पैसा मस्जिद के अंदर लगा दें। ख़राब करने से बेहतर कि ये तरीका है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बहुत मुबारक जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कोई मरीज जो है वो बेड पे हो और मतलब उससे नमाज पढ़नी है, लेकिन ये है कि उसकी वो लेटा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं, पिन्ने वगैरह लगी हुई हैं, तो वो उठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। तो एक बाजू उसका बिल्कुल भी जो है वो फारिग नहीं है, एक बाजू से वो कैसे तयम्मुम करेगा या वुज़ू का। तो दूसरा ये क्वेश्चन ये है कि मेके वाले ज़मीन मांगते हैं, तो अगर ज़मीन दे दें तो बाद में मुतालबा कर सकते हैं कि हमें वापस करो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब तक ये सवाल पहुंच गया हो, चूँकि आवाज़ का थोड़े क्या करिए। जी, अगर कोई मरीज़ ऐसा है कि वो मशीनों में जकड़ा हुआ है और बिल्कुल उसको तयम्मुम वगैरह, एक हाथ फारिग है, तयम्मुम कर ही नहीं सकता, और फिर ये भी देख लें कि क्या वो इशारे से नमाज़ पढ़ सकता है कि नहीं, यानी थोड़ा सर उठाकर इस तरह, अगर सर उठा सकता है तो फिर तो चलें कोई दूसरा उसको तयम्मुम करा दे, वो नमाज़ पढ़ ले।
لیکن اگر سر بھی نہیں اٹھا سکتا تو خالی بھووں کے اشارے سے نماز نہیں ہوتی، پھر معاف ہے بالکل۔ معاف ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر وہ اتنا ہی زیادہ لاغر ہیں اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو پھر ان پہ نماز معاف ہے، انشاءاللہ قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ اور یہ کہہ رہی ہے کہ میکے والے بعض اوقات زمین مانگ لیتے ہیں، اور جب عرصہ گزر جاتا ہے تو کیا ہم ان سے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو بالکل مطالبہ کر سکتے ہیں، چاہے میکے والے ہوں سسرال والے ہوں۔ اگر ایک آپ نے چیز عاریتاً دی ہے استعمال کرنے کے لیے تو آپ کو واپسی کا بالکل حق حاصل ہے، اور انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ کہہ کر کہ تم بیٹی ہو کیوں مانگ رہی ہو، ان کو واپس کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ پوچھنا تھا کہ یہ میرا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس میں میں نے نیچے مکان خود بنایا، تو اوپر جو ہے وہ بیٹی نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس میں وراثت میں کس طرح اس کی تقسیم ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی قبلہ۔ دیکھیں اس قسم کا کہ جب ابھی فی الحال تو یہ والد صاحب زندہ ہیں جیسے، تو وہ مال وراثت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ والد کی ملکیت ہے۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا اگر بیٹی نے اوپر جو مکان وغیرہ بنایا تھا اگر وہ بطور قرض تھا کہ میں بعد میں لے لوں گی، یہ طے ہوا تھا باقاعدہ، پھر تو پہلے اس کو اس کی قیمت دی جائے گی اور بقیہ پھر ٹوٹل میں وراثت جاری ہوگی۔ اور اگر ایسا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بس اجازت دے دی آپ بنا لیں، تو وہ صرف اس میٹیریل کی مالک ہے، اس کی وجہ سے بڑھنے والی قیمت کی مالکہ نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہے کہ جی اس کو ہٹا کے اگر آپ دیکھیں تو 4 لاکھ کا بنتا ہے اور میرا اس کے 6 لاکھ بنتا ہے تو لہٰذا 2 لاکھ میرے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا اپنا سامان توڑو اور لے جاؤ، صرف میٹیریل کے مالک ہے۔ تو لہٰذا بقیہ، کیونکہ اب اس نے وہ بنایا بھی دیگر ورثاء کے مکانوں کے اوپر ہے نا، جی جی، تو پھر اس کی ویلیو تو ان کی زمین کی وجہ سے بھی تو ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ کہا جائے گا کہ یا تو ٹوٹل کے اندر وراثت جاری کروا لو اور یا میٹیریل کی قیمت لگوا لیں، اتنی قیمت بس وہ لے سکتی ہے، باقی کے اندر وراثت جاری ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب۔ جاوید کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی فرمائیے۔ ہیلو۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے۔ جی اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک جو ہے باوجود ہم اٹھاتے ہیں کہ اس کا وہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر اس کے ہاتھ نہ لگائیں، تو یہ جو ہم موبائلوں میں آیتیں وغیرہ آتی ہیں انسان باوجود نہیں ہوتا، تو نہ کبھی ناپاک ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، بولتا ہے واٹس ایپ تو اس میں ایک دم آیت آ جاتی ہے، جیسے آیت الکرسی، سورہ بقرہ، سورہ یاسین وغیرہ، یہ یوٹیوب پہ، تو اس طریقے سے ناپاکی میں ہاتھ لگاتے تو یہ کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت اچھا سوال ہے، مجھ کیا فرمائیے۔ جی ہاں، یہ موبائل کی اسکرین کے اوپر اصل میں نقوش بنتے ہی نہیں ہیں، اچھا، یہ تو اندر پکسلز کی شکل کے اندر ہوتے ہیں، ہاں، جس کو مشینری متشکل کر کے آپ کو دکھا دیتی ہے۔ تو لہٰذا حقیقتاً اگر آپ اسی لیے ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھینچنا جائز ہے، اگر یہ ایک واقعی پکچر بن جاتی تو تصویر کھینچنا تو حرام ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اس کی ٹچنگ وغیرہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے حالت جنابت میں ہو چاہے بے وضو ہو، اسکرین کو چھو سکتے ہیں، یہ قرآن چھونا نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مصطفی، کالر تو نہیں ہے، ایک سوال اور آیا تھا ہمارے پاس کہ ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ اپنی جو ان کے جو ملتی ہے رقم، کیا اس پر زکوٰۃ دیں گے؟ اور اگر وہ نیشنل سیونگز کی طرف جانا چاہے، چونکہ اس میں انٹرسٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا وہ نیشنل سیونگ میں اس کو جمع کرا کے اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، وہ تمام گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ اداروں کے بینیفٹس جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتے ہیں، اس میں حق ملکیت پہلے کبھی حاصل نہیں ہوتا، صرف ایک وعدہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فارغ ہوں گے تو آپ کو اتنا ملے گا، تو وہ جب تک قبضے میں نہیں آئے گا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور قبضے میں آنے کے بعد بھی پھر اس پہ سال گزرے دیگر مال کے ساتھ، یا پہلے مال پہ سال گزر رہا ہو یا درمیان میں آ گیا تو پھر پہلے والے پر سال گزرنا، اس پر بھی سال گزرنا کہلائے گا، تب آخر میں کہیں جا کر ہوگا، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی سر، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں خود تو روزے رکھتا ہوں، لیکن میرا چھوٹا دکان ہے، بچوں کے لیے چپس وغیرہ وہ بیچتا ہوں میں، کیا یہ دکان کھولنا دن کو جائز ہے کہ نہیں، بچوں کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے جی صاحب، کیا کہیے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑوں کو بھی بیچ سکتے ہیں، کھانا ان کا ہیڈیک ہے، بیچنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی ہوٹل ووٹل تو ہے نہیں کہ چائے کا ہوٹل کھول لیا، یہ جس میں کھانا ہی کھانے آتے ہیں وہ تو منع ہوگا، لیکن یہ چپس وغیرہ ہی تو پیکٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، بعض لوگ ویسے لے جا کے افطار کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑوں چھوٹوں دونوں کو بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مصطفی، سوالات تو اور بھی آتے ہیں، اور وہ اسکول کے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ اسکولز کے جو بچے ہیں وہ اگر روزے کی وجہ سے کوئی جیسے روزہ توڑ لیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان کو بھی قضا اسی طرح کرنی پڑے گی جس طرح ایک بالغ شخص ہے؟ بچے شوق میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں نا، اس حوالے سے۔ یہ نابالغ بچوں پر روزہ رکھنے تو فرض نہیں ہوتا، اگر رکھ لیں اور توڑ دیں تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے اور اس کی قضا بھی نہیں ہوتی بعد میں۔ جی ہاں، وہ بالکل اگر کروانا چاہیں الگ بات ہے، وہ بھی نفل بنے گا، لیکن ان پہ کوئی قضا وغیرہ لازم نہیں ہے،
توڑ سکتے ہیں اگر توڑنا چاہیں تو، اور رکھنا چاہیں تو رکھ لیں بس۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک۔ بھائی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو ہے، ہلو جی جی آواز آ رہی ہے۔ جی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے جو ہے میری دوست کا دیور ہے، اس کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور اس کی ایک بیٹی ہے، اس کے جو سسرال والے جو ہے نا وہ بچی کو اس کی جائیداد نہیں دے رہا ہے، کہنا بالغ ہوگی جب دیں گے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی اس میں لڑکا نہیں ہے تو یہ حصہ ہم سب بہن بھائیوں کو بنے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب کیا کہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچی ہوتی ہے نا اس کے حوالے نہیں کرتے، یہ گورنمنٹ کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، تو یہ جب بالغہ ہوگی تب اس کے حوالے کیا جائے گا، لیکن جو کفالت کرنے والے ہیں وہ خائن نہ ہو کہ مالک آ جائیں اس کا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی مال میں سے بچی پہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کا حساب کتاب باقاعدہ رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر صرف بچی وارثہ ہے تو نصف بچی کو ملے گا، اور باقی جو ہیں جو میت کے بھائی بہن ہیں ان کا بھی حصہ ہوگا، اور ان میں وہی تقسیم ہوتی ہے کہ لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1، تو لہٰذا یہ تک اتنی بات بھی ٹھیک ہے، درست۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر مجھے نا اپنے بچیوں کے حوالے سے پوچھنا تھا، میں نے ان کے لیے کچھ زیور لیا ہوا ہے 12 تولے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور دوسرا 82 تولے جو ہے نا میں نے چاندی خرید لی ہے صرف انویسٹمنٹ کے لیے، تو اس کا تقریباً ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہے؟ جی بہتر، جی سر۔ دیکھیں بچے کتنے بڑے ہیں یہ نہیں بتایا، اگر وہ نابالغ ہیں تو پھر تو ان کے لیے جیسی لیں گی نا ان کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، چاہے فزیکلی طور پہ بچے نے قبضہ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، تو لہٰذا یہ بچوں کا ہے، اس پہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اب یہ والدہ اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نابالغ بچوں کا مال ہے، اب ماں باپ اس میں سخت ضرورت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے، اب وہ بچوں کے لیے محفوظ ہے، اور اگر وہ بالغ ہیں تو اور رکھا ہوا ہے تو جب تک ان کے قبضے میں نہیں دیں گے، اور قبضے میں دے کر مکمل اس میں عمل دخل کا اختیار نہیں دیں گے، وہ چاہے بیچیں چاہے پھینکیں چاہے کسی کو تحفہ دیں، تب تک یہ انہی کی ملکیت میں رہے گا اور اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے نے پوچھا 80 تولہ چاندی ہے، اگر اس پر ابھی 2 مہینے گزرے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ پچھلے کوئی ایسا مال ہے کہ جس پہ زکوٰۃ کا سال شروع ہو چکا ہو، اگر ہو چکا ہے تو یہ اس میں شامل ہوگا، چاہے 1 مہینے سال تمام ہونے سے 1 مہینے پہلے ہی ملا ہو، اگر پہلے کسی مال پہ زکوٰۃ کا سال چل رہا تھا تو وہ سال چلنا اس پر بھی سال چلنا کہلائے گا، 1 مہینے بعد اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور اگر دوسرا کوئی مال نہیں ہے تو پھر یہ پورے سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اچھا مصطفیٰ، ایک صحابہ کا یہ بھی سوال آیا تھا کہ والدین دونوں اس قابل نہیں کہ روزہ رکھ سکیں، ان کا فدیہ دینا ہے۔ اچھا فدیہ دینا ہے، ان کے ماموں کے بچے ہیں، صاحب نہیں قریب میں ہی رہتے ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، ان کی بیماری پہ اخراجات بھی ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اس رشتے میں ہم دے سکتے ہیں، اس رشتہ داری دے سکتے ہیں، اور سادات بھی نہیں ہے؟ جی ہاں، کزن کو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔